Today I have another amazing guest with me. और इनके लिए मैं amazing का word नहीं इस्तेमाल करना चाहता. क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहता? Because he is more than amazing, and he is just like a brother to me, and more than a brother to me. I respect him a lot because of the fact कि he has, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है इस वजह से रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ही हैज़ अर्नड इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने जो काम किया है, जो इनकी स्ट्रगल है, जो इनका स्टाइल है काम करने का, और जो इनका स्टाइल है लोगों को इज्जत देने का. दैट इज वाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस. हामिद महमूद इज आवर गेस्ट. ही इज लाइक CEO एंड फाउंडर ऑफ मल्टी 7-figure एजेंसीज. ये क्या है, मैं इस वजह से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इन्हीं से पूछेंगे ये क्या चीज़ है. और फिर उसके बाद ही इज़ लाइक सीरियल एंटरप्रेन्योर. ही नोज न्यूमरस थिंग्स. और अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो हमारी IT इंडस्ट्री के चीते हैं. इन्होंने वो सारा कुछ और उस उम्र में किया और उस सारे टेन्योर में किया है जो शायद आई वॉज अ किड एंड आई वॉज इमेजिनिंग टू डू दैट. तो हामिद भाई, आपके तरफ आने से पहले मैं ज़रा एक चीज़ चाहता हूँ कि आपकी मेरी डिस्कशन हुई है गाड़ी में जाते आते, बहुत सारी जो आपकी असल बातें हैं, आपका जो इंट्रोडक्शन आप स्टेज पे देते हैं, आपका इंट्रोडक्शन जो आप अपनी किताब में लिख रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन जो डेफिनेटली किसी और इंटरव्यू में होगा, वो नहीं चाहिए हमें. हमें ये चाहिए कि हु इज हामिद महमूद. क्योंकि वो देयर वाज अ बॉय जिसकी मुझे स्टोरी पता है, और ही बिकेम अ मैन, अ सक्सेसफुल मैन. वो चीज़ें बताएं हमें जिसकी वजह से मुझे अगर ये भी बताना पड़ता है ना आपको कि यार बेसिक लेवल पे मेरी उम्र क्या थी जब मेरी शादी हुई और उसने मेरी लाइफ में क्या चीज़ लेके आया, तो वो भी बताएं. उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे नैरेटिव्स आते हैं. लोग समझते हैं कि यार जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमें बिजनेस नहीं करना आता, बहुत सारी चीज़ें. तो जितना आपका वो वाला इंट्रोडक्शन होगा ना जो लोगों को नहीं पता, इट विल गिव देम एन अदर डायरेक्शन. सो ओवर टू यू. आई थिंक आपने बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको स्टार्ट किया है कासिम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन द पॉडकास्ट, एंड आई वुड लव टू टेल यू एंड एवरीवन हु इज़ लिसनिंग अस अबाउट द थिंग्स. क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सेशंस पे जाता हूँ और वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, और माशाल्लाह बहुत काम की बातें भी होती हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की मेंटरिंग करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि लॉट ऑफ पीपल नीड सम बेसिक डायरेक्शंस इन लाइफ एज वेल. और समटाइम्स मैं भी आपसे बात कर रहा था कि समटाइम्स इफ़ आई गिव यू जस्ट वन डायरेक्शन और वन रियलिटी confirmation in life, it could actually potentially change your life, exactly, change your career, change your business, and I saw that happening. और इसी बात की वजह से जो अभी आपने कहा, मैंने एक पोर्टल लॉन्च किया एथिकल प्रो का, जो कि इट साउंड्स लाइक हम इखलाकियात की बात कर रहे हैं. तो मैं इखलाकियात की बात इसलिए करता हूँ कि वो बहुत बेसिक चीज़ है. तो जैसे आपने कहा कि यार हामिद कौन है, और एक तो वो जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता होगा, probably you know flying on a chopper, हेलीकॉप्टर पे सैर कर रहा है, और ऑडी के अंदर जो है ना वो सैर कर रहा है, मल्टीपल कंपनीज़ हैं. लेकिन असल में हामिद कौन था, और हामिद ने क्या क्या स्ट्रगल्स की, हामिद कहाँ कहाँ से गुज़रा पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और क्या कुछ करने के बाद आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. तो मैं आपको कुछ मोटी मोटी उसकी चीज़ें बताऊँगा. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हामिद जो है वो एक नेगलेक्टेड बच्चा था. बैक इन 1992 जब मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हुई, तो मेरी जो अम्मी थी वो सारा दिन काम करती थी, 2-3 जॉब्स. जिस तरह मैंने भी अपनी, जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैं 2-3 जॉब्स करता था सर्वाइव करने के लिए. तो शी इज़ अ डॉक्टर, शी वॉज अ डॉक्टर. तो 2-3 वो जॉब्स करती थी, और उसके बाद हमें पूरा दिन हम घर में अकेले होते थे, पूरा दिन. एंड वी हैड ऑल सॉर्ट ऑफ लिबर्टी बट निगलेक्टेड. इतने सोर्सेस नहीं थे, प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली. लेकिन शहर अनारकली में रहता था मैं, शहर में रहने वाला एक बच्चा था. तो ये सारा कुछ कैसे हुआ कि आई कैन लिटरली टेल यू कि हमारा जो घर हमें मिला था वो मेरी नानी माँ का घर था. एंड इट हैड सम ब्रोकन वॉल्स. वो 100 साल पुराना घर था. इट हैड ब्रोकन वॉल्स, और उसके अंदर समटाइम्स जब बारिश होती थी तो उससे अर्थ भी आता था. अच्छा. एंड वी हैड टू सर्वाइव देयर. लाइक ये वो रियलिटीज़ हैं लाइफ की जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, या आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू शुड नॉट लूज़ होप. एंड एट दैट टाइम मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि या अल्लाह मेरा क्या कसूर है इन सारे सर्कमस्टांसेस में. आई वाज 7 years old, 8 years old. मेरा कल एक पॉडकास्ट हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि मैं अक्सर उलमा के पास बैठता था
since I was 7 years old, 8 years old, 10 years old, 12 years old. مجھے شروع سے عادت ہے ان کے پاس بیٹھنے کی, اور میں نے کچھ ڈیسیژنس 10 سال کی عمر سے لیے علماء کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے, جو میں آج تک کرتا ہوں. So I used to question myself کہ یہ میرے لیے کیوں ہے, but so sometimes you don't actually understand کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, because that's a part of your تربیت, کہ آپ کی وہ تربیت ہونی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا دانہ خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے, کہ سم ٹائمس آپ کو ایک رگڑا جو ہوتا ہے نا وہ لگنا ضروری ہوتا ہے. اور سو یو شوڈ ناٹ کوسچن دا یونیورس, دا ڈیسٹنی, کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. سو آئی یوز ٹو آسک دیٹ کوسچن کہ یار حامد میرے ساتھ کیوں, اور میں روتا ہوتا تھا, لٹرلی میں روتا ہوتا تھا کہ یار یہ وائی از دیٹ سو. لیکن اس کا جو آنسر تھا وہ مجھے کچھ عرصے بعد ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں when I was in 4th class, تو گورنمنٹ کا اسکول تھا. اب آپ نے کیونکہ میرے سے چیزیں پوچھی ہیں تو میں آپ کو وہ والی باقی چیزیں بتاؤں گا, کیونکہ عوام کو یہی تو جاننا ہے جو ابھی تک نہیں پتا. تو کیونکہ باقی ٹیکنیکل چیزیں میرے باقی پوڈ کاسٹ میں آپ کو مل جائیں گی, لیکن آپ نے کیونکہ میرے سے کوسچن کر لی ہے تو میں اب آپ کو پورا اس کا جواب دوں گا. 4th کلاس میں I was studying in a government school جس کی کوئی فیس تھی 5 روپے. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ I couldn't afford مہنگے اسکولس. میں کوئی HSN نہیں جا سکتا تھا, یا میں اس میں ایکسپینسو انگلش میڈیم اسکولس میں نہیں, لیکن میری خواہش تھی کہ میں اچھے اسکولس میں پڑھوں, انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھوں. تو ایک دفعہ میں 4th کلاس کے لیے ایک انگلش میڈیم اسکول YMCA ہے ادھر مال روڈ کے اندر, تو لاہور میں, تو میں وہاں پہ ٹیسٹ دینے گیا تو میں فیل ہو گیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں مجھے فیل کیا. کہتے ہیں آپ کی انگلش 3rd کلاس ہے, 3rd کلاس انگلش آپ کی, اس وجہ سے ہم آپ کو انٹر ہی نہیں کر سکتے. تو مجھے بہت برا لگا. لائک I was I think 9 or 10 years old at that time. تو جب میں گھر واپس گیا تو مجھے بہت افسوس ہوا, پرابیبلی میں رویا بھی. تو میں نے میرے بڑے بھائی کا ایک فرینڈ تھا, he was a Christian, اور میں نے اس کو ریکویسٹ کیا کہ یار آپ کی انگلش بہت اچھی ہے, آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے مجھے ٹیوشن دیا کریں. پیسے تو تھے نہیں میرے پاس. اچھا, اس کا احسان میرے پہ یہ ہوا کہ اس سے میں نے مینٹرنگ کروائی. ایٹ 10 years of age مجھے اتنی سمجھ تھی کہ یہ مائل اسٹون میں نے پورا کرنا ہے. تو میں ایک سیشن میں گیا ہوا تھا, تو میں نے ان سے کہا, میں نے اپنے آپ سے کہا ایسی کی تیسی یہ کام تو میں نے کر کے رہنا ہے. تو وہ مجھے مینٹرنگ کے سیشنز جو ہے نا وہ دینے لگ گیا انگلش کے, یہاں تک کہ میری انگلش اتنی ہو گئی. 4th کلاس میں نے کمپلیٹ کی. اچھا, میں برائٹ اسٹوڈنٹ تھا, اور اس دور کے اندر جو میں اردو میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا گورنمنٹ کے, تو 1st ٹرم, 2nd ٹرم, 3rd ٹرم, فائنل ٹرم میں فرسٹ آیا. تو میں نے ساتھ اپنی انگلش بھی کر لی. اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حالات خراب ہیں, ملک کے حالات خراب ہیں. ایک آپ کی ڈٹرمینیشن بھی ہوتی ہے, ایک آپ کی ول پاور بھی ہوتی ہے. سو آئی واز اے کڈ, لیکن میری ول پاور تھی کہ یہ میں نے کرنا ہے, اور میں نے کیا. میری انگلش بہتر ہو گئی. جب میں 4th کلاس سے جا رہا تھا, 5th کلاس میں نے جانا تھا, تو میں نے اپنے جو میرا ٹیچر تھا گورنمنٹ کا اسکول کا, تو ان کو کہا میں نے اسکول سوئچ کرنا ہے. تو ہی سیٹ کہ یار ہمیں اسکول سوئچ نہ کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا یو آر اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, وی وانٹ ٹو ہیو یو ان آور اسکول. میں نے کہا نہیں, وہ انگلش میڈیم اسکول ہے, مجھے انگلش سیکھنی ہے. میں اس اسکول میں چلا گیا جہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا تھا. دوبارہ وہاں پہ گیا, اینڈ دس ٹائم دے انٹرڈ می اپ. میری انگلش اتنی بہتر ہو چکی ہوئی تھی. اور جب میں اسکول گیا تو میری کلاس کے کچھ بچے تھے, دے اسٹارٹڈ موکنگ می اپ, کیونکہ انگلش ٹھیک تھی لیکن اتنی ہائی لیول کی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اردو میڈیم اسکول سے لڑکا آ گیا ہے, اینڈ دے اسٹارٹڈ بلنگ می لٹرلی. اور مجھے میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی, میں ان کو بھی سیدھا کروں گا. تو میں بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا, پڑھی جاتا. اور کبھی ایسا دن نہیں آیا تھا کہ میں نے اپنا ہوم ورک نہ کیا ہو, یا اسائنمنٹ نہ کمپلیٹ کی ہو, یا اس کے بغیر میں سو گیا ہوں. اور اگر میں سو بھی گیا ہوں تو رات کو 4-5 بجے کا الارم لگاتا تھا, پڑھتا تھا, اسکول سے پہلے کر کے جاتا تھا. until I got 2nd grade in the 5th class in the final term, جس پہ سارے وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو بچہ اٹھ کے آگے آ گیا. سو یہ ڈٹرمنیشن فیکٹر دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ اور آکسفورڈ کے اسکولس میں پڑھا, انگلش میڈیم اسکولس میں بھی پڑھا, لیکن کچھ ایسے اسکول بھی تھے مجھے 3-4 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا. انارکلی میں رہتا تھا, تو وہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, اینڈ آئی کوڈنٹ افورڈ کہ میں اس کو وین کروا لوں یا کوئی رکشہ لے لوں. تو میں پیدل جاتا تھا وہاں پہ, اور پیدل ہی واپس آتا تھا. بٹ
میں کچھ کرنا چاہتا تھا شروع سے، اور 8 کلاس میں آ کے 9 کلاس میں آ کے میں نے اپنا اسکول چینج کیا، میں نے آکسفورڈ کا سلیبس پڑھنا شروع کر دیا، جس سے انگلش میری مزید بہتر ہوتی گئی. 10th کلاس تک میری گرامر بالکل ٹھیک ہو چکی ہوئی تھی، اور جیسا ٹیچر نے بتایا میں بالکل سیٹ ہو چکا ہوا تھا. فرام دیئر سیکنڈ ایئر میں، جب میں سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کیا کالج کے اندر، اینڈ جو کالجز میں پڑھا وہ سارے گورنمنٹ کے کالجز تھے، دے ور ناٹ ایکسپینسو کالجز، اتنے پیسے تھے بھی نہیں، تب بھی نہیں تھے، اتنی زیادہ میجرلی فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی لیکن اتنا تھا کہ بس گزارا ہو جاتا تھا. تو سیکنڈ ایئر میں بھی میں چاہتا تھا کہ میں اکیڈمی جس میں جا رہا ہوں، میں یہ کپس وغیرہ اکیڈمی میں جاتا تھا، تو سارے سبجیکٹس کے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میں کیمسٹری یا میتھس پروبیبلی پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے اردو بھی پڑھنا ہوتا تھا، مجھے سوشل اسٹڈیز بھی پڑھنا ہوتا تھا. گورنمنٹ کے کالجز میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ پورا پڑھاتے نہیں تھے. اکیڈمی میں میرے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے، لیکن میں یہ کرتا تھا کہ میں خود سارا پڑھنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے یہ کہ کیونکہ میرے پہ آئی تو میں خود سارا کچھ پڑھ کے ایگزامز دے کے انٹر وغیرہ کراس کر لیا. لیکن اب کیونکہ میں تھوڑا بڑا ہو چکا ہوا تھا انٹر کے اندر، تو آئی ڈیسائیڈیڈ 17 ایئرس کا میں ہو چکا ہوا تھا کہ اب میں کام کرنا شروع کر دوں. سو دا فرسٹ جاب وچ آئی ڈیڈ واز I was working in a restaurant جہاں پہ میں ان کو ویلکم کیا کرتا تھا، یا اگر کوئی اچھا گیسٹ آ گیا تو اس کو پانی شانی پکڑا دیا. And I was earning 2,000 rupees from there. Until from there. In which year? یہ ہے back in 2004. Okay. 2004 جب میں نے انٹر کمپلیٹ کیا اپنا، تو اس کے بعد کیونکہ وہ چھٹیاں ہوئی ہوئی تھیں، اینڈ میرا یہ تھا کہ چلو تھوڑا بہت پیسے کما لیتے ہیں. وہ اتنے حالات جو ہیں وہ اتنے مزید فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. لیکن وہاں پہ جب ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں گھر جا رہا تھا تو مجھے لوگوں نے ہراس کیا، اینڈ دے ٹرائی ٹو ٹریپ می اپ اینڈ آل دیٹ. تو میں وہاں ڈر گیا، کیونکہ رات کے جو آپ کو پتہ ریسٹورینٹس وغیرہ 12-1 بجے بند ہوتے ہیں، 2 بجے میں گھر پہنچتا تھا. تو میں ڈر کی وجہ سے پھر وہاں پہ گیا ہی نہیں. سو دیز ور دا مومنٹس جو کہ بڑے فرائٹفل تھے میری زندگی کے اندر. اور اس کے بعد 18 ایئرس 19 ایئرس کی ایج میں کال سینٹر میں کام کرنا شروع کر دیا. میرے بھائی کا کال سینٹر تھا، پہلے وہاں پہ کیا. پھر وین آئی واز اراؤنڈ 20 ایئرز اولڈ تو میں نے اوویکس ٹیکنالوجیز، ایک بہت بڑا کال سینٹر ہے پاکستان کا، وہاں پہ میں کالس لینا شروع کر دی. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انٹو دا سیلس. 1.5 سال میں نے سیلس کی جاب کی. کالس لیتے تھے ہم دن میں، کئی ٹینز اینڈ ہنڈریڈس آف کالس دن میں آتی تھیں، جس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا تھا انٹو دا سیلس. تب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں، کیا ہو رہا ہے، کیا کیریئر ہوگا. ہاں مجھے یہ خواہش ایک ضرور تھی کہ مجھے تھا کہ یہ جو کالس میں لیتا ہوں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بڑا ایک اسٹرانگ کیریئر ہے، تو میرا ایک اسٹرانگ کیریئر ہونا چاہیے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم میں نے واز 20 ایئرز اولڈ تو میں اپنے جتنے بھی میں نے بیچلرس ساتھ ساتھ میں نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی، کیونکہ میں یونیورسٹی کے بھی پیسے نہیں تھے میرے پاس، تو میں یا یونیورسٹی میں جا نہیں سکتا تھا، ساتھ میں کام بھی کر رہا تھا، جاب بھی کر رہا تھا. تو میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے اپنا MBA کرنا شروع کر دیا. تو ہوتا یہ تھا کہ رات کو 2 بجے ہماری شفٹ ہوتی تھی، رات 2 بجے، صبح 11 بجے میں وہاں سے واپس آتا تھا، اور سونے کا میرا ٹائم تھا دوپہر 12 سے لے کر رات کے 8-9 بجے تک. بالکل الٹ میں چلتا تھا. اور وہاں پہ جب ہم نے آفس میں جانا ہوتا تھا، میں نے رات کے 1 بجے نکلتا تھا، اور 2-3 کلومیٹر میں پیدل جاتا تھا. رات کا ٹائم ہوتا تھا، کتے بھی پڑتے تھے پیچھے، اور ڈر بھی لگتا تھا، اور کوئی بائک بھی نہیں تھی میرے پاس اس ٹائم، گاڑی بھی نہیں تھی، تو بڑی تنگی ہوتی تھی اور ڈر بھی لگتا تھا. لیکن آئی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ ٹو میک منی. خیر، اس کے بعد میں نے 2008 کے اندر ایک اور کال سینٹرس میں آؤٹ باؤنڈ کے اندر کام کیا، پھر ان باؤنڈ کسٹمر سروسز کے اندر کام کیا، انٹل 2009 کے اندر آئی واز بینگ انوائٹیڈ ان این IT کمپنی ان لاہور، جو کہ ایک HTML کی کمپنی تھی، جو کہ PSD to HTML کرتے تھے. فوٹوشاپ ڈیزائنس جو ہوتے ہیں اس کو HTML میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کی کمپنی تھی. انہوں نے کہا کہ they were searching for someone جو کہ ان کے آفس میں ساری رات بیٹھے اور ان کو دھوکہ نہ دے. تو یو آر بینگ ریفرڈ بائی سم آف یور فرینڈ، جو میرا فرینڈ بھی اتنا کوئی کلوز نہیں تھا، اس نے ریفر کیا کہ یار یہ ایٹ لیسٹ ان کو دھوکہ نہیں دے گا یا ان کو خراب نہیں کرے گا. تو دے کالڈ می اپ اینڈ دے آفرڈ می کوئی 25-26 ہزار روپے پر منتھ پلس 100 روپیز. انہوں نے کہا آپ کو ہم ایک پروجیکٹ کی سیل کے دیں گے. ایٹ دیٹ ٹائم میں آپ کو 2009 کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے جب ان کے پاس کیا، میں نے پائلٹ میں ان کو پہلی دوسری کال میں سیل کر کے دے دی. وہاں پہ میں پکا ہو گیا. 2009-10 میں نے ڈیڈیکیٹڈلی کام کیا، اینڈ آئی یوز ٹو سیل HTML، آئی یوز ٹو سیل WordPress. لیکن دونوں سالوں کے اندر میں نے کبھی نہ HTML کو کھول کے دیکھا،
نہ ورڈ پریس کو کھول کے دیکھا. MBA میرا لیڈرشپ کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہوا تھا, ویب سائٹس بیچ رہا تھا میں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Until 2011 کے اندر I was being requested from Telenor. میرا بھائی بھی وہاں پہ کام کرتا تھا. سو ان کے جو انٹرنیشنل وینچرس تھے کچھ جو BPO جس کو ہم کہتے ہیں, بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, تو ان کا نیا ڈپارٹمنٹ لانچ ہوا تھا. تو I was being recommended کہ حامد has a good communication skills, customer service skill, he has some tech background as well. کیونکہ میں وہ ٹیک بیچتا تھا, تو انہوں نے دے انوائٹڈ می اپ کہ آپ ہمارے اس پروجیکٹ کے پائلٹ کو سکسیزفل کریں. تو وہاں پہ اس پائلٹ کو سکسیزفل کرنے کے لیے, جو کہ ٹیلینور کا ایک پروجیکٹ تھا جو مختلف کنٹریز کے اندر کسٹمر سروس تھی, اس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا تھا پاکستان میں, اینڈ وی ہیڈ ٹو میک اٹ سکسیزفل. الحمد للہ اٹ ہیپنڈ. میں, میرا بڑا بھائی, میرے ایک دوست ہے زین, ہم نے اکٹھے کام کیا, اور یہاں تک کہ 2 سال کے اندر وہ پروجیکٹ آلموسٹ 100+ پہ چلا گیا. سو ہم تینوں چاروں جو بندے تھے, we were leading a department of almost 100+ people at that time. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ ٹیلینور کئی ملکوں کے اندر اس کے سینٹرز ہیں, سینکڑوں امپلائیز ہیں, $20 billion پلس اس کا ریونیو ہے. تو میرا دماغ بہت بڑا ہو گیا وہاں پہ کام کر کے. کارپوریٹ میں کیسے ہوتا ہے, ہائرارکیز کیسے ہوتی ہیں, KPIs کیسے ہوتے ہیں, پروسیس کیسے ہوتے ہیں, ڈاکومنٹیشن کیسے ہوتی ہے, پروفیشنلزم کیسے ہوتا ہے, ایتھکس کیسے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو میں آج ایجنسی اونرس کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, یہ میں نے میجرلی بہت زیادہ ٹیلینور سے سیکھی. کہ اگر آپ ایک سے اتنی بڑی آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں جس کے سینکڑوں امپلائیز ہیں, تو وہ سسٹم کیسے چل رہا ہوتا ہے. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم میں نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر میں 9 to 6 میں کام کرتا تھا ٹیلینور کے اندر, 6 to 10 میں کام کرتا تھا ایک سروس بیسڈ سافٹ ویئر ہاؤس میں, 10 to 1 رات کے کام کرتا تھا ایک پروڈکٹ بیسڈ سافٹ ویئر ہاؤس میں. تو 3 جابس میں 2011 اور 12 میں نے کی ایٹ ون ٹائم. بٹ 2013 میں آ کے میں نے جو ہے نا آئی ڈیسائیڈڈ, میرے ایک سافٹ ویئر ہاؤس نے مجھے فل ٹائم وہاں پہ انوائٹ کر لیا کہ آپ فل ٹائم ہمارے پاس کام کریں, ول گیو یو دا ڈبل آف دا منی. آئی اسٹارٹڈ ورکنگ دیئر, بٹ دین لیٹر آئی ریئلائز کہ میرے 7-8 سال کام کرنے کے بعد میری جو ایتھیکل ویلیوز تھیں وہ کنفلکٹ ہونے لگ گئیں ود a lot of business owners. And I thought کہ the way organizations should work, the way things should work, it may not be happening as they should. So at that time I decided to cut off my employment career. 8 سال مجھے ہو چکے ہوئے تھے کام کرتے کرتے, اور میں نے فری لانسنگ کرنی اسٹارٹ کی بیک ان 2013 کے اینڈ کے اوپر. اینڈ آئی میڈ اے ویب سائٹ اچھا, اس کے جسٹ 3 months بیک میں آپ کو چلا جاتا ہوں. 2013 کے اندر میں نے سرٹیفکیشنس کی, HTML کی, PHP کی, گرافک ڈیزائن کی. اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ویب سائٹس کیسے بنتی ہیں. تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایکچولی میں یہ جو کنورسیشن ہو رہی ہے اس کا سمجھ نہیں آتی تھی مجھے. لیکن سرٹیفکیشنس کرنے کے بعد مجھے کمپلیٹ سمجھ آنے شروع ہو گئی, اور میں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس کو میں نے خود بھی بیچ میں پروگرام کیا, اور میں نے ایک بندے سے بھی ساتھ اس کے مل کے, جس کا نام تھا htmlpro.net, ڈومین بائی کی, اس کو ویب سائٹ بنائی. ویب سائٹ بنانے کے بعد سروسز کو لسٹ کیا, اور سروسز لسٹ کرنے کے بعد I was good in getting the projects. I started getting the projects. اس زمانے میں Elance ہوتا تھا, تو we used to get the project from Elance, and then I had certain companies I knew کہ جو کہ کام کرتی تھیں. So let's say اگر PSD to HTML کا ایک پروجیکٹ $200 میں کرنا ہے, تو I used to outsource that in $100, and I used to charge $200 to the client, and I used to make $100 out of one project. تو اس طرح میں نے فری لانسنگ کے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ کیا, اور تقریباً 6 مہینے سے 8 مہینے تک میں وہ کام کرتا رہا, یہاں تک کہ پروجیکٹس بہت زیادہ ہو گئے. اور مجھے ایک فرینڈ ملے جن کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی, اینڈ ہی سیڈ کہ وہ لیٹس اسٹارٹ پراپر فزیکل بزنس کیریئر. تو انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا, اینڈ وی اسٹارٹڈ آؤٹ پراپر آفس جو کہ ٹیک پیک کے نام سے, لیکن وہ US کے اندر جو اس کا برانڈ نیم ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا تھا وہ HTML Pro کے نام سے کیا تھا. سو دس از ویئر بیک ان 2014 mid we started off the first physical business. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس کے ذہن میں اب یہ سوال ہوگا کہ یار 2014 سے 2023 تک کیا ہوا, اور ہاؤ دس گائے جو بالکل وہ کہہ رہے ہیں میں نارکلی سے پیدل جاتا تھا, وہ آڈی تک کیسے آیا, چوپرس تک کیسے گیا. تو ڈیفینیٹلی اس میں جب ہم مزید ڈسکشن کریں گے, یو ول ٹیل دیم
کہ یہ سارا سفر کیسا رہا. اچھا حامد بھائی, میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اپنی آڈینس کو بتا دوں کہ دس از لائک دا ٹپ آف دا برگ, کہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, جس طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. ان کو اپنا جرنی 2013 تک ایکسپلین کرنے میں 1992 سے اٹ ٹوک ہم لائک 15 منٹس, جو کہ صرف ایکسپلینیشن ہے, جس میں سے انہوں نے بہت ساری باتیں کھائی ہیں, بہت ساری باتیں انہوں نے مس کر دی, بہت ساری باتوں کو وہ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے, لیکن 15 منٹ لگے صرف ایکسپلین کرنے میں ایک سمری کی فارم میں. تو جب میں 1992 کو کرتا ہوں تو اٹ مینس کہ دس گائے ٹوک 21 years ٹو ریچ ہیئر, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یار 1992 سے میں اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور دس از اور دیٹ از دا ریزن جس کی وجہ سے وہ آج یہاں پہ ناٹ ان دس پوڈ کاسٹ بٹ اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. سو موونگ فارورڈ حامد بھائی, ویژن کا جو ہوتا ہے نا, کہ ویژن کیسے الائن کرنی ہے, جیسے آپ پورے راستے پہ چلتے گئے اور آپ کا دماغ کھلتا گیا, آپ نے کہا میں ٹیلینور گیا اور وہ سارا. ویژن الائنمنٹ میں کوئی تھا آپ کا مینٹور یا کوئی بندہ آپ کو گائیڈ کر رہا تھا کہ یار نہیں تم ادھر سے ادھر چلے جاؤ, ادھر سے ادھر چلے جاؤ؟ آپ نے اپنے بھائی کا بھی 2-3 دفعہ مینشن کیا ہے. تو ویژن الائنمنٹ کے اوپر واٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کی ٹریننگ جو پروسیس تھا اس نے آپ کو مدد دی, یا آپ کے ساتھ کوئی انسان تھا جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, جو آپ کو مدد دے رہا تھا کہ نہیں یار یہ ڈائریکشن ہے ٹھیک, ادھر چلے جاؤ؟ کیونکہ جیسے میں اپنے کریئر کی بات کرتا ہوں تو مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا, لیکن میرے بڑے بھائی نے ہمیشہ مجھے یہ کہا قاسم IT از دا فیوچر, گو دیئر. ہی نیور بلانگ ٹو دا IT انڈسٹری, لیکن مجھے وہ کہتے تھے کہ یار قاسم یہ ڈائریکشن مجھے لگتی ہے, یار قاسم ادھر چلے جاؤ, یہ مجھے لگتا ہے. تو دیر واز سم ون یا کچھ ایسا تھا؟ انفارچونیٹلی دنیا کے اعتبار سے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیاوی اعتبار سے تو کوئی اتنا سگنیفیکنٹ نہیں تھا. ہاں میرے بھائی نے جہاں پہ بھی ہو سکا ہی ہیلپ می آؤٹ, اور کال سینٹر کے اندر انٹروڈیوس میرے بھائی نے ہی مجھے کروایا. however IT کے اندر میں کیسے انٹروڈیوس ہوا, آئی تھنک ون آف دا میجر ریزن از دا اسٹرانگ ایتھیکل ویلیوز شروع سے, بیکاز میں اکثر پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں کہ دا ٹرسٹ از دا مین فیکٹر. And with the right ethical values, you build the trust. And when you build the trust, so people start getting to know about you. And the opportunities, they start happening for you. So I would say کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, number 1. Number 2 یہ کہ کچھ values ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے opportunities ملیں. لیکن to be honest میں نے بیچلر کامرس کے اندر کیا, میں نے MBA لیڈرشپ, یہ میرا شوق تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اسے پیسے کیسے کماؤں گا. اس کے علاوہ میں نے کال سینٹرز میں کام کیا, مجھے ڈائریکشن بتانے والا کوئی نہیں تھا, اور جسے کو کہتے ہیں نا دھکے کھا کے سمجھ کے ڈائریکشن ملی. ہاں جب لیکن IT کے بزنس میں آ گیا تب بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے آگے پار کیسے چڑھنا ہے. ہاں لیکن ارج ضرور تھی. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر ایک ارج کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کہ جب تک وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے تو سکون سے نہ بیٹھے, given the circumstances جو کچھ بھی ہے. بٹ پراپر ٹریننگ دینے والا, جس طرح آج بہت سے انفلوئنسرس ہیں, مینٹورز اویلیبل ہیں, اس ٹائم اتنا زیادہ سسٹم نہیں تھا, اس ٹائم کوئی بتانے والا نہیں تھا, اور انفارچونیٹلی یہ اویلیبل نہیں تھا جو آپ نے کہا. بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی اف اٹ واز ناٹ اویلیبل اور آپ خود کو ٹھیک کر رہے تھے, آپ اپنی جس طرح آپ نے کہا کہ ایتھیکل ویلیوز تھی جن کے اوپر آپ کام کر رہے تھے. ہمارے جتنے بھی اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں یا اسٹارٹ اپ لگانا چاہتے ہیں لوگ, ان لوگوں کو اس چیز کی ورتھ کا آئیڈیا نہیں ہے جن چیزوں کو آپ مینشن کر رہے ہیں, ایتھیکل ویلیوز, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس. لیکن اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں ایکسپلین کر دیں کہ یہ وہ کون سی چیزیں تھیں جس کے اوپر, جسٹ لائک آپ نے انٹروڈکشن میں تو بتایا ہی ہوگا, لیکن ابھی ہائی لائٹ کر دیں میجرلی کہ وہ کون سی ویلیوز تھیں آن وچ یو ورکڈ اینڈ یو تھنک یو کیم دس مچ ڈیو ٹو دوز ویلیوز. دیکھیں زندگی کے اندر اپنی ویلیوز کو میں سمجھتا ہوں سب سے آگے رکھنا چاہیے, اور اسپیشلی ایتھیکل ویلیوز کو. اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک ہارڈ ڈیسیژنس. سو آئی ہیو بین ان ٹو ملٹیپل پرسنل بریک اپس, پرسنل ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ. میری بھائی سے بھی لڑائی ہوئی, میرے پیرنٹس سے بھی لڑائی ہوئی, لیکن میں سب کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہوں. اس کے پیچھے ریزن پرابیبلی وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ اگر مجھے لگا کہ یہاں پہ اگر میری کوئی ایتھیکل ویلیو, میرے باسز سے بھی میری لڑائی ہوتی تھی, کہ اگر میری کوئی ایتھیکل ویلیوز کمپرومائز ہو رہی ہے تو میں اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا. اینڈ دین میرے آج کل آپ سنتے ہوں گے ایک نعرہ کافی عام ہوا ہے کہ کاروبار جاتا ہے تو جائے جھوٹ نہیں بولیں گے. اچھا اس کی ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے.
2013 کے اندر میرے باس نے I used to take calls and close the business for the software house I was working. تو میرے باس نے مجھے کہا کہ میں کال پہ تھا تو ایک گورے نے مجھے کہا کہ where are you based؟ تو میں نے کہا کہ we are based in US. تو اس نے کہا no, where are you sitting right now؟ I said I'm sitting in Lahore. تو یہ سچ تھا کہ ٹھیک ہے کمپنی آپ کی امریکہ میں کام کرتی ہے, لیکن اس نے میرے سے پوچھ لیا کہ تم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. میں نے اس کو کہا میں پاکستان میں لاہور میں بیٹھا ہوں. اور تو اس نے کہا کہ ہماری جو ابھی کیپیسٹی ہے کام کرنے کی, دیٹ ڈزنٹ الاؤ اس ٹو آؤٹ سورس آور انفارمیشن آؤٹ آف US ٹو پاکستان. اور اس بات پہ جو میرے باس تھے اس نے میری بہت کلاس لی, اور اس نے مجھے کہا کہ کیپ دا ایتھکس اینڈ بزنس اوے. اچھا, یہ جو ورڈ تھا یہ میرے لیے ایک ڈیل بریکر تھا, اور اس پہ میں اگنائٹ ہو گیا اور میری ان سے لڑائی ہو گئی. ایون آئی تھرو آن مائی ہیڈ فون, اور میں نے کہا میں ایسی جگہ پہ کام نہیں کر سکتا. اینڈ دین I asked my boss, I have a few questions from you. He said yes. میں نے ان سے کہا کہ if a customer asks you where are you based, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو کہتے کہ in US. اینڈ میں نے کہا what if he asks you where are you sitting right now? تو he said Lahore. تو میں نے کہا کہ why do you think that an employee should lie and employer should not lie? تو he didn't have the answer for that. And that became the base کہ میں نے وہ آرگنائزیشن کچھ عرصے بعد چھوڑ دی. One of the reason. So you need to understand کہ sometimes آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے, آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ چلنے کے لیے, you may have to compromise client, you may have to compromise employer, you may have to compromise a partner, you may have to compromise a friend, you may have to compromise certain benefits by closing eyes, thinking کہ مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ میری ویلیوز ہیں. when I say values تو آف کورس جو دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی سچ بولنا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, ڈسیو نہیں کرنا, اخلاقیات کے جتنے بھی پہلو ہیں, اور بدتمیزی نہیں کرنی, یہ جتنے بھی اخلاقیات کے پہلو ہیں. تو مجھے ایک بہت زیادہ مینٹرنگ کی علماء نے, اس لیے ایتھیکل پرو کے اندر مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ میری مینٹرنگ علماء نے کی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں, میرے اندر کمی ہے. آئی کال مائی سیلف اے اسٹوڈنٹ آف ایتھیکل پرو بائی دا وے. تو میں خود بھی اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود بھی اس کو سیکھوں. بٹ آئی نو دس تھنگ کہ جو علماء ہوتے ہیں, جو اسکالرز ہوتے ہیں, دے ہیو آل دا نالج. اور ہمارا اتنا اسٹرانگ کلچر ہے مسلمانوں کا, اور بیک گراؤنڈ ہے ہمارا, کہ وہ اگر ہم وہ چیزیں کرنے لگ جائیں تو ہمارا بزنس کہاں سے کہاں بوم کر جائے. سو دس از واٹ آئی تھنک کہ جو آج کے اسٹارٹ اپ کے فاؤنڈرز ہیں, دس از ویئر دے میک مسٹیک. دے تھنک کہ بائی گوئنگ ان ٹو دا نان ایتھیکل ویلیوز they can make quick money, and this is the only way. Trust me, this is the only way to fall down, and this is the only way to have loss, and this is the only way to breach your trust with your client, with your stakeholders. Because اگر آپ کسی کو دھوکہ دیں گے, اگر آپ کسی کو دکھائیں گے کچھ اور بیچیں گے کچھ, ایک دن وہ پتہ لگ جائے گا, and everyone will think کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ 2 نمبر ہے, and with that you can do business. So this is what today's entrepreneurs, today's influencers always need to understand, to keep the ethical values in front. It's not only good for the life after, it's actually good for the life here as well. Acha Hamid bhai, without any offense, people and the people who are listening, they will say one thing, but they will say کہ یار اس بندے نے اچیو کر لیا, یہ باڈی میں پھرتا ہے, اور یہ باتیں بڑی آسان ہیں. اب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جی کہ جھوٹ نہیں بولنا, بزنس جائے, میں کیونکہ آپ کے اس جو ایونٹ ہے اس کی لانچنگ پہ آپ کے ساتھ تھا, تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ بھی کوشچن پوچھے گئے تھے, آپ کو وہاں پہ بھی سوڈو نیمز کے اگینسٹ آپ سے سوال پوچھا گیا تھا. اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ جا کے, کیونکہ بچوں والی آڈینس بھی ہو سکتی ہے, میں خود بھی بچہ ہوں, میرا مائنڈ اتنا نہیں بڑا جتنا آپ کا بڑا ہے, مجھے اس پرسپیکٹیو میں سمجھائیں کہ بھائی یہ باتیں آپ ابھی کر رہے ہیں, جیسے کہ شاید آپ نے جاب چھوڑی اس وجہ سے کہ بھائی میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اٹ میک سینس, کیونکہ جھوٹ بولنے پہ کسی بھی وجہ سے ہم جاب تو چھوڑ دیتے ہیں. جاب از ناٹ دیٹ مچ بگ لاس. ٹھیک ہے, آج آپ کا بزنس اسٹیبلشڈ ہے, اور آپ کا ایک نہیں, آپ کے ملٹیپل بزنسز اسٹیبلشڈ ہیں. ان سارے سینیریوز میں اٹس ریئلی ایزی فار یو ٹو سے کہ یار میں جھوٹ نہیں بولنے دوں گا, میں بزنس چلا جائے. ٹھیک ہے,
آپ کا فار ایگزامپل ایک بزنس بند ہو بھی جائے گا, یو ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ اٹ. لیکن میرا ایک ہی بزنس ہے, اور اس بزنس میں اگر مجھے ہلکا سا بزنس لینے کے لیے $2,000 بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو مجھے تو فرق پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ $2,000 سے شاید میری 3 سیلریز نکل جائیں. تو اس پرسپیکٹو کو بھی تھوڑا سا کلیئر کریں کہ سوڈو نیمز یا جو چیزیں آپ چلا رہے ہیں جس وجہ سے آپ بزنس کرتے ہیں, بزنس میں کہاں تک چیزیں جاتی ہیں, اور ایتھیکل ویلیوز اور ایتھیکل پرو کا جو ایک نریشن ہے, کیونکہ میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں, یو ہیو بین کنیکٹیڈ, یو ہیو اسٹیڈ کنیکٹیڈ ود اسکالرس, اسلامک اسکالرس, اور وہ مجھے پتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر بھوت چڑھ گئے, اس کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھ گیا ہے دینی ہونے کا, اس کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ یار بھائی یہ اب دین سکھائے گا ساروں کو. تو وہ تھوڑا سا اینگل کلیئر کریں کہ بھائی کیوں اور کس طرح سے, کیونکہ اب یہ کیوں. پہلے بھی تو آپ یہ آواز, جس دن آپ نے 2014 میں HTML Pro چلایا تھا تب بھی تو آپ یہ آواز لگا سکتے تھے. جی بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ زندگی کے اندر ڈفرینٹ معاملات آتے ہیں. 2013 سے پہلے جو چیز شاید میں مس کر گیا ہوں, دا ہول ڈیکیڈ میں بہت زیادہ کمیونٹی کا کام کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے, اور ان اسٹریٹس ان ڈفرینٹ سٹیز. سو آئی بین ٹو ٹینز آف سٹیز ان پاکستان فار دا کمیونٹی ورک. سو پہلی بات تو میں یہ کلیئر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دس از آئی ہیو ریزیومڈ دس, آئی ڈیڈنٹ اسٹارٹ دس ناؤ. اچھا, بیچ میں جو میرا گیپ آیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک, آپ کیونکہ اب تھوڑا سا زیادہ اس کو میں کرنا شروع کر دیا ہے ایکٹیولی, اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ہیڈ اے سیریس ریلیشن شپ بریک ڈاؤن بیک ان 2013, جس کی وجہ سے آئی گاٹ کولیپسڈ. اور اس کولیپس ہونے کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو ٹیک دا بریک. میں نے اپنے کچھ مینٹور سے پوچھا کہ وٹ شوڈ آئی ڈو, تو انہوں نے کہا کہ جسٹ ڈیویٹ یور فوکس فار سم ٹائم. So I took a break for about 10 years to settle myself from the previous loss which I had. And then now میں نے اس کو ریزیوم کیا. اچھا, اب کیوں ریزیوم کیا, وہ 8 سال 2 سال پہلے 4 سال پہلے کیوں نہیں ریزیوم کیا. 2.5 سال پہلے I had a very strong partnership in HTML Pro جو کہ بریک ڈاؤن ہو گئی, اور وہ ایک علیحدہ سے پوری کہانی ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے about the partners. I will explain that someday. اور اس کے بعد at that time I was actually at very miserable place 2.5 سال پہلے, کہ میرا بزنس سارا اگین خراب ہو چکا ہوا تھا. I had family issues, میرا آفس سارا خراب ہو چکا ہوا تھا, and I was living almost alone in a home. تو اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں کی. اس سے پہلے تک جو میں کام کر رہا تھا وہ پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہا تھا. I had a team of almost 300+, جس میں BPO کے بھی تھے اور ڈیولپرز بھی تھے. لیکن ایک دم پہلے نیچے پھر اوپر پھر اسکریچ زیرو. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جون 2020 کی. لیکن اس کے بعد میں نے کچھ ڈیسیژنز لیے 2.5 سال پہلے, اور وہ جو ڈیسیژنز تھے وہ ایک نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا کرم, نمبر 2 بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز تھے. I didn't have the partner with me. میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ اب میں نے اپنے میجر جو پروجیکٹس ہیں اس میں میں نے پارٹنرشپ نہیں کرنی. نمبر 2, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ ڈیسیژنز لینا چاہتا تھا کہ جو کہ مارکیٹ میں بالکل ڈفرینٹ ہے, اور شاید وہ ایک ایکو سسٹم نیا کریٹ کر دیں گے. بٹ آئی نیو دا ڈائریکشن فرام دا ڈے ون, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا آلموسٹ 15-16 سال کا. تو میں نے جس میں کچھ اس ڈیسیژنس کے اندر کچھ یہ بھی تھا کہ پورے کے پورے سسٹم کو US ٹائم کے اندر لے جانا, EST آورس کے اندر لے جانا. مجھے پچھلی پارٹنرشپ میں مجھے الاؤ نہیں تھا کہ میں یہ کروں گا. اس کے علاوہ میں نے پورے بلو پرنٹس بنائے, میں نے ڈاکومنٹس بنائے, جو ویلیوز مجھے لگتی تھیں وہ ساری میں نے امپلیمنٹ کی. ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو پروفٹ ہے اس کے 10% ہم اٹھا کے سارے امپلائیز کے اندر بانٹتے ہیں, اسپیشلی جو کہ اچھے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو آپ پرابیبلی جو ابھی یہاں پہ صفائی کر رہے تھے اس پوڈ کاسٹ روم کی, ہم ان کے اندر بھی اس کو بانٹتے ہیں. تو ہم نے کچھ پریکٹسز کو امپلیمنٹ کیا اسٹریٹ 1 ایئر, اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہمیں فرسٹ ایئر میں جو ریونیو تھا وہ آلموسٹ $1 ملین کا تھا. اور اس کو وہ کرتے کرتے آج ہمارا جو ریونیو ہے دیٹ از ٹچنگ ٹو آلموسٹ $2 ملین
ہماری جو گروپ ہے اس کے اندر 3-4 کمپنیز ہیں جس میں میرا بھائی بھی انوالو ہے سرٹن پروجیکٹس میں، اس کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہے. دیٹس ٹچنگ آلموسٹ $2 million پر اینم. تو پچھلا پورا سال میں باہر امریکہ میں رہا. امریکہ میں رہنے کے بعد پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے، ایوری ڈے دیر از اے پرابلم. آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کے آئی ٹی کے اندر انسٹیبلٹی ہے، آپ کے لاز جو ہیں نا وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، اور جس کے اندر سارا قصور حکومت کا بھی نہیں ہوتا، آمد سے ہمارا اپنا بھی قصور ہے. تو جب میں نے پورا پچھلا سال یو ایس کے اندر گزارا تو ایک تڑپ بہت زیادہ میرے اندر کریٹ ہو گئی، بیکاز 2 مہینے میں وہاں پہ ہوتا تھا، 2 مہینے یہاں پہ. یو ہیو سین دیٹ پروبیبلی ان فیس بک. 2 مہینے وہاں پہ، 2 مہینے یہاں پہ، 2 مہینے وہاں پہ، 2 مہینے یہاں پہ. اینڈ دین ونس یو بینچ مارک اے ون ورلڈ کنٹری ود اے تھرڈ ورلڈ کنٹری اینڈ دین یو ہیو اے ہارٹ. تو جیسے ہی آپ وہاں کے ایئرپورٹ سے یہاں کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، اینڈ دین یو اسٹارٹ کرائنگ ان سائڈ سینگ پیپل آرگنائز ٹو انآرگنائز، very good to miserable, and the people behavior and the kind of ethical values, the kind of integrity, the kind of trust, it's actually you know how it goes. ایک تو وہ تڑپ تھی. دوسرا اللہ پاک نے جو بزنس ہے، یس اس میں سچائی ہے کہ unless or until you have good strong business, good pack، تو پھر آپ جو کمیونٹی کے کام ہیں وہ بھی اتنا اچھا نہیں کر سکتے. سو پہلے مجھے پارٹنرشپ کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے میں کھول کے کمیونٹی کا ورک نہیں کر پا رہا تھا. اور سیکنڈلی آئی نیڈیڈ ٹائم ٹو ایکچولی اسٹینڈ مائی سیلف، تاکہ میں فائنینشلی مجھے کوئی پرابلم نہ ہو، اور اس کے بعد میں کمیونٹی کیا ہیلپ آؤٹ کروں. دیٹس نمبر 2 ریزن کہ بینگ فائنینشلی اسٹیبل از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اسٹارٹ ورکنگ فار دا کمیونٹی ایز ویل. نمبر 3، جب قیامت والا دن ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، یو ول بی کوسچنڈ اباؤٹ 4 تھنگس، جس کا سمری اس طرح ہے، مفہوم اس طرح ہے کہ عمر کس کام کے اندر گزاری، جوانی کس کام کے اندر گزاری، مال کیسے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا. آئی ریپیٹ، اس کو آپ نے ورڈ سے سننا ہے، اینڈ دین ٹرائی ٹو امپلیمنٹ اٹ آن یور سیلف ایز ویل. کہ عمر کس کام میں گزاری، what did you do the whole life. جوانی کس کام میں گزاری، آپ کو جو پاور تھی، جو پیسے تھے، جو طاقت تھی، جو انفلوئنس تھا، اس کو آپ نے کہاں پہ جا کے امپلیمنٹ کیا. آپ نے کیا وہ پارٹیز کے اندر سارے پیسے لگا دیے، یا آپ نے فلاحی کاموں کے اندر پیسے لگا دیے، آپ نے جو اپنی پاورز ہیں صرف پیسے بنانے میں لگائیں یا فلاحی کاموں کے اندر لگا دیں. ٹھیک ہے، جوانی کس کام میں، مال کیسے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا، جو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں. یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دیٹ. سو تیسری تڑپ یہ ہے. اینڈ دین فورتھ تھنگ از، میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کی کہ میرے بھی مسئلے اور پورے پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے مسئلے حل ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے جو دماغ ہے نا وہ کھولتے جا رہے ہیں. لائک اس معاملے کے اندر میرا دماغ جو ہے وہ آپ یقین کریں گے ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. اینڈ وٹ آئی وانٹ ان ریٹرن از ایکچولی آئی وانٹ ٹو سی یو گائز سکسیزفل. اور میرے ذہن کے اندر وہ کہانی آتی جاتی ہے کہ اف یو گائز ڈو دس یو گائز ول بی سکسیزفل، اف یو گائز ڈو دس دس از دا روٹ کاز، دس از ویئر یو نیڈ ٹو کک اسٹارٹ، دس از ویئر یو جسٹ کین ناٹ مس اٹ، دا ٹروتھ یو کین ناٹ مس اٹ. ٹھیک ہے، پروسیسز ان آرگنائزیشن یا جو ڈیلیجنس ان آرگنائزیشن، دس از ویری مچ نیڈیڈ. لٹریسی ویری مچ نیڈیڈ. سو کچھ گڈ ٹو ہیو ہے، کچھ مسٹ ہیو ہے. یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی گئیں. تو وہ آپ، اللہ پاک کا بھی تو سسٹم ہے نا ایک، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر جسے کام لینا ہوتا ہے تو وہ سسٹم کریٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ ذہن میں چیزیں آتی جاتی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سسٹم میرے اندر کریٹ ہوا ہے، وہ چاہے دیر سے آیا یا بیچ میں بریک لگی، بٹ وہ سسٹم الحمدللہ کریٹ ہوا ہے. اور میری نیت تو یہ ہے کہ میں نہیں رکوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے 30-40 سال اگر آرگینک میری جو زندگی رہتی ہے وہ رہا، تو جتنا اگر میری محنت سے اگر کوئی ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ چل گیا
اور اس نے اپنا بزنس کو ٹھیک کر لیا, اس نے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا, تو آئی تھنک آئی ول بی سکسیزفل. انشاءاللہ نیت صاف ہو تو لازمی اللہ پاک صلہ دیتا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنا آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ لوگوں کے سوال ہوں گے اور کنفیوژنز ہوں گی وہ ہم نے اس سیکشن میں کلیئر کیا ہے کہ جو ایک انسان زیرو سے ہیرو بنتا ہے اور اس کی جو زندگی کی اسٹرگل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. اور اٹس ناٹ اباؤٹ دا برانڈ he wears, it's not about the car he drives, it's all about the way he thinks and he has implemented on his life. اور میں جتنے پوڈ کاسٹ بھی کر رہا ہوں, جتنے ایپیسوڈس میں شوٹ کر چکا ہوں, جتنے لوگوں سے بات کر چکا ہوں, ہر ایک کی زندگی میں بہت سارے سبق ہیں اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیں تو. موونگ ٹورڈز دا سیکنڈ سیکشن, دا ٹیکنیکل پارٹ آف دا پوڈ کاسٹ. تو ٹیکنیکلی حامد بھائی ایجنسی سیٹ اپ کرنا میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں ہر سی ایس کے اسٹوڈنٹ کا خواب بن چکا ہے. اور اٹ از لائک اے ایئر اگو اور 1.5 year ago تھنگ کہ 1.5 سال پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا ایجنسی اور کمپنی میں فرق کیا ہے. اینڈ پیپل یوز ٹو سے کہ آئی ٹی کمپنی بنانی ہے یار, ایک ایسی کمپنی بنانی ہے جو نیٹ سول جیسی ہو. اور پھر نکال دیا گیا نیٹ سول کو کسی سائڈ پہ بیکاز پیپل ور ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیٹ سول کرتا کیا ہے. تو پھر ایک نئی ٹرم کوائن کی گئی ایجنسی, ڈیجیٹل ایجنسی. وہ کہاں سے آئی؟ وہ فری لینسنگ سے ڈرائیو ہو کے ڈیجیٹل ایجنسی بنتی ہے. لوگوں کو اتنا تو پتہ لگ گیا کہ ڈیجیٹل ایجنسی کیسے بنتی ہے, بہت سارے لوگوں نے اویئرنیس دی ہے, بہت سارے لوگ کیمپین چلا رہے ہیں. لیکن ایک کمپیوٹر سائنسز کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی گریجویٹ ہوا ہے یا ہونے والا ہے, اف ہی وانٹس ٹو ڈو دیٹ, فرام ویئر ہی شوڈ اسٹارٹ؟ دیکھیں, ایک بیبی کو میچور ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. کتنا لگتا ہے؟ آلموسٹ 9 months لگ جاتے ہیں. So I would suggest کہ in order to have the maturity of making a successful company, spend at least 8-9 years as an employee first. اچھا, یہ امپلائی بننا کئی لوگ کہتے ہیں کہ تو نوکری ہے and all that. آپ اس کو نوکری سمجھ لیں یا اس کو ٹریننگ سمجھ لیں. میں اس کو کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو والد صاحب نے پیسے ہی بہت دیے ہیں تو ہم کسی کی جا کے نوکری کیوں کریں گے. اینڈ دیز آر دا پیپل, آئی ایم سوری, جو کہ جن کو سسٹم چلانا نہیں آتا. اور میرے پاس بہت سارے لوگ کنسلٹنسی کے لیے, آلموسٹ آئی ڈو دا ڈیلی کنسلٹنسی آف آئی ٹی کمپنیز. تو یہ میں آپ کو ان ساروں کے سینیریوز کو دیکھ کے یہ کوشچن کا آنسر کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں نے کارپوریٹ میں کام نہ کیا ہوتا تو کیا آج میں کنسلٹنسی دے رہا ہوتا؟ ویری ٹف. اور شاید اگر میں دے رہا ہوتا تو بڑی ہاف سی آپ کو دے رہا ہوتا یا پوری چیزیں آپ کو نہ سمجھا رہا ہوتا. اگر میں نے سروس بیس آرگنائزیشن میں کام نہ کیا ہوتا تو آج میں آپ کو شاید یہ نہ بتا پاتا کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کمپنی کو سکسیزفل کیسے کرنا ہے. اگر میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمپنیز کے اندر اس کی سرٹیفکیشنز نہ کی ہوتی, ان کے اندر میں نے کام نہ کیا ہوتا تو شاید میں آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین نہ کر پاتا. اگر میں نے کال سینٹرز کے اندر کام نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو کسٹمر سروس کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا, کمیونیکیشن کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا. اگر میں نے MBA نہ کیا ہوتا تو شاید میں آپ کو میتھس کے بارے میں نہ بتا پاتا. میں آپ کو بزنس کے جو اکانومیز ہوتی ہیں, جو بزنس کے پروفٹس ہوتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرنا میں آپ کو نہ بتا رہا ہوتا. سو آئی وڈ سے بہت سارے لوگ آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انفلوئنسرس کے پڑھائی نہیں کرنی اینڈ آل دیٹ. آئی تھنک اس کو میں حالی ڈسکریج کرتا ہوں. اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ نے ڈگری بھی کرنی ہے, 2 کرنی ہے. نمبر 1 بزنس کے اندر کرنی ہے, نمبر 2 ٹیکنیکل کرنی ہے. اور اگر آپ نے پہلے ٹیکنیکل کرنی ہے تو پھر بزنس کے اندر بھی کرنی ہے. بیکاز فرسٹ آف آل ان آرڈر ٹو بی سکسیزفل آپ کو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ بھی ضروری ہے, اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو اے بزنس بیک گراؤنڈ کہ آپ نے سیل کیسے کرنی ہے, آپ نے پورا بزنس کیسے رن کرنا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, اف یو ورک ان سرٹن آرگنائزیشنز, اسپیشلی میں آپ کو 3 قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور میں آپ کو اس کا ڈفرینس بتاتا ہوں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. وین یو ورک ان مڈ سائز آرگنائزیشن, اس کے اندر جو چینج مینجمنٹ ہے وہ ایک نارمل لیول کی ہوتی ہے, نارمل لیول کی ہیرارکیز ہوتی ہیں. لیٹس سے وہ 50 to 100 کی آرگنائزیشن ہے یا آلموسٹ 40-50 کی آرگنائزیشن ہے, تو اس کے اندر اسمال پروسیسز ہوتے ہیں, ریلیٹیولی ایزی چینج مینجمنٹ ہوتی ہے, تھوڑی بہت ہیرارکیز بنی ہوتی ہیں, اینڈ دین یو ہیو سم گرپ آن دا آرگنائزیشن, اینڈ دین یو کین ورک ان 1 or multiple رولس. تو وہاں سے ایک آپ کا دماغ کھولتا ہے میڈیم سائز آرگنائزیشن سے.
اچھا جو لارج آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ بہت چھوٹے پروسیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت ہی چھوٹے, اور پرابیبلی آپ کے اندر اسکل ایک کے علاوہ ڈیولپ نہیں ہوگا, بٹ یو ٹینڈ ٹو سی سم ٹائمس, آپ کہتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں جانا چاہیے, تو وہ اس لیے جانا چاہیے کہ آپ کو ایکسپوجر ہو جاتی ہے, یو سی اے ڈفرنٹ ورلڈ. تو گوئنگ ان ٹو دا کارپوریٹ, ورکنگ ان اے کارپوریٹ از لائک اوپننگ اپ یور برین کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. سو یو گیٹ ٹو ریئلائز, یو ٹینڈ ٹو ریئلائز ورکنگ ان کارپوریٹ کہ یار اتنی بڑی میں نے کل کو اپنی آرگنائزیشن بنانی ہے, تو وہ سسٹم چلے گا کیسے, 2-3 سال 4 سال وہاں پہ کام کریں. اس کے بعد وین یو ورک ان اسمال آرگنائزیشن, اس کے اندر آپ ایک میجر پروسیس کے اوپر انفلوئنس کر سکتے ہیں. یو کین یو نو ورک ایز این HR. مجھے یاد ہے جو میری لاسٹ جاب تھی, ایک پروڈکٹ بیس کمپنی تھی, اس کی میں سیلز کرتا تھا. تو میرے جو باس تھے وہ میرے سیلریز بھی میرے سے بنواتے تھے, ہائرنگ بھی میرے سے کرواتے تھے, سیلز بھی میں ہی کرتا تھا, اور ٹیم کو بھی میں مینیج کرتا تھا, آفس بوائز کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا تھا, سوائے اس کے کہ پیسے میرے اکاؤنٹ میں نہیں آتے تھے, اور سافٹ ویئر میرے باس کا تھا جس کو میں بیچتا تھا. سو اسمال آرگنائزیشن جو کہ آلموسٹ 10 بندوں کی آرگنائزیشن تھی جس کو میں چلا رہا تھا اپنے باس کے بہاف پہ, ون آف مائی لاسٹ جاب. تو دیکھیں کتنے پروسیس مجھے سمجھ آ گیا. سو بیفور آئی وینٹ ان ٹو دا بزنس آئی نیو ایوری تھنگ, رائٹ, اور آلموسٹ آئی انڈرسٹوڈ ایوری تھنگ. سو جو آج کے بچہ نکل رہا ہے گریجویٹ ہو کے, آج بھی میں ایک SEO کا لڑکا آیا, تو میں نے کیا کرنا ہے, اس سے میں نے SEO کے 4 سوال کیے, اس کو 2 یا 3 یا 1 کے آنسر نہیں آتے تھے. تو میں نے کہا آگے کیا کرنا ہے, کتنا سال بعد اپنا بزنس کرنا ہے. میں نے کہا تمہیں تو ABC نہیں آتی, اور بزنس تو دور کی بات, تمہیں ٹیکنیکل چیزیں بھی نہیں آتی, تو تم کیسے کرو گے. سو دس از ویئر وی میک مسٹیک. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنی دیر میں بنایا؟ It took like 7 days. Why not in a blink? That's my question to you. Why not in a blink? اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کن فیکون, he can do that. Why he did that? To make us understand the process. Trust the process. Exactly. There has to be a process. بچہ جو بیبی ڈلیور ہوتا ہے 9 months لگتے ہیں. There is a process. ایک پروسیس سے گزرتا ہے. So if you want to be successful in a company, یہ ساری بات ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا, have training, and that training lies working in different organization, working at different levels. اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنی empire بنائیں گے, because when you make an empire then you become responsible. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جا رہے تھے, تو when you go from there here, you tell about the most important thing, you know, and what was that? فرمایا السلام وما ملکت ایمانکم. What does that means? ایک تو نماز پڑھنی ہے because you are born for this, to worship. Number 2, اپنے جو subordinates ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اب جب آپ CS کر کے فوراً اس میں آ جائیں گے, نہ آپ نے عدل کرنا سیکھا, نہ آپ نے انصاف کرنا سیکھا, نہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ سیکھی, نہ آپ نے لیڈرشپ سیکھی, نہ آپ نے سینیریوز دیکھے, نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ لڑائی ہو جائے گی تو کیا ہوگا, یہ کون آپ کو چیزیں بتائے گا؟ When you actually work with people, so you will make mistakes. You will continue to make mistakes. And then a lot of people who come to me for consultancy, they are those people who jumped right away into the business instead of working in different organizations. Okay. حامد بھائی, میرے والد صاحب کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے, اور میں نے BSc بھی کیا ہے, اور میں نے تھوڑا بہت جو ہے نا ماسٹرس کی ڈگریز آن لائن لینے کی بھی, سرٹیفکیشن آن لائن لینے کی بھی کوشش کی ہے. تو میرا نہیں ہے موڈ کہ میں جاب کروں, میرا صرف موڈ یہ ہے کہ میں 1 کروڑ روپیہ لگا کے بیٹھ جاؤں, کیونکہ میں نے سرٹیفکیشن میں گوروں کے ساتھ ٹریننگ لی ہے, مجھے پتہ ہے چیزوں کا, اور میں نے BSc بھی ناسٹ یونیورسٹی سے کیا ہے, یا تگڑی یونیورسٹی سے کسی بھی شہر کی کیا, تو میں کیوں ویٹ کروں 9 سال کا؟ دیٹ از دا کوشچن جو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی. اور اچھا چلے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میرے آپ سے کوئی 15-20 سوال ہیں, آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو KPIs کا پتہ ہے؟ آپ نے 1 لائنر جواب دینا ہے. آپ نے جو نہیں آتا آپ نے کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا. مجھے تو پتہ ہی ہے, لیکن کیونکہ آپ ایزیومنگ کہ آپ BScs کے بندے ہیں. نہیں, مجھے نہیں آئیڈیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے بزنس کھڑا کرنا ہے 1 کروڑ پہ, آپ کے والد صاحب کے آپ کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں, میں آپ سے سوال کرنے ہیں. اوکے. ایزیومنگ کہ آپ BScs کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی آپ گریجویٹ ہو کے نکلے. KPI آتا ہے آپ کو؟ نہیں. کمپلائنس کا پتہ ہے؟ سنا ہوا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو ڈاکومنٹیشن کا پتہ ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟
اس کے علاوہ آپ کو فلو چارٹس کا پتہ ہے؟ وہ تو بنائے ہوئے ہم نے بھی ایس سی ایس میں. اچھا. ہائرارکی کیسے ہوتی چلتی ہے؟ نہیں پتا. انٹرپرنور آپریٹنگ سسٹم کیسے ہوتا ہے؟ کیا ٹیم مینجمنٹ کے اندر جسٹس کیسے کریٹ کیا جاتا ہے؟ میں نے بہت سارے گروپس مینیج کیے ہیں. ڈیفیکلٹ امپلائیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ وہ تو کروں گا تو پتہ لگے گا. اپنے سے زیادہ اگر کسی کو پیسے دینے پڑے لیڈرس کو کیسے مینیج کریں گے؟ Why would I pay someone more than me? جی. اچھا. اس کے علاوہ آپ کی ویلیوز کے بارے میں لائک ڈو یو پریفر کہ اگر آپ کو زیادہ بزنس مل رہا ہو تو آپ سچ بولیں گے یا تھوڑا سا جو ہے نا گنجائش نکال دیں گے؟ میرا خیال ہے اٹس بزنس. Why do I need to think on it? ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ I have built 2 projects of mine during the assignments. 2 projects. Yes. اچھا. اس کے علاوہ آپ کا پورٹ فولیو کتنا ہے؟ وہی 2 projects. وہی 2 projects. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ پرائسنگ کیسے کرتے ہیں سروسز کی؟ پتہ نہیں, سن لیتا ہوں, ادھر ادھر سے پوچھ لیتا ہوں. گڈ گڈ. تو اور 1 کروڑ پہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. Yeah, my And father you has. think کہ with all those no's you'll be able to multiply your dad's money or just sink it? I think I'll learn. You learn by sinking the money? Yes. So just keep this in mind, Qasim, that if you want to be a successful leader, there are about 25 to 30 traits which they are in my head right now. And you have to benchmark. If you are a good leader, you're charismatic, you're honest, you keep other first, right? اس طرح کی 25 چیزیں میں آپ کو گنواؤں گا. Okay. Benchmark yourself in practical life. بزنس کو سکسیزفل کرنے کے لیے میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں. there are 30+ elements. تو یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں کہ آپ نے کتاب تو پڑھ لی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. So when you work in different organizations, بزنس آپ سروسز کا کر لیں, پروڈکٹ کا کر لیں, ای کامرس کا کر لیں, بزنس کو پراپر بزنس کے طریقے سے کرنا پڑتا ہے. نیور تھنک کہ سنس یو ہیو 1 کروڑ روپیہ you will be able to run a successful business. It's a myth. سارے پیسے کما دیں گے. In order to make a business successful, you have to do what business wants. And that includes from lead generation side. ابھی میں نے آپ سے وہ questions نہیں کیے کہ جس سے 10s and 100s of leads جنریٹ ہوں گی. کیسے ہوں گی سیکھا آپ نے. آپ کے یونیورسٹی میں کیا سکھایا گیا لیڈ جنریشن کیسے کرنی ہے. آپ کی یونیورسٹی میں یہ بتایا گیا کہ US کے اندر کمپنی کیسے بنانی ہے. آپ کی یونیورسٹی میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں پراپرلی اس کو لیگلائز کیسے کرنا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے. فرام لیڈ جنریشن آپ کو پتہ ہے کہ کلوزر کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹ مینیجر کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسی کے پروسیسز کیسے بنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کمپلائنس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ڈیولپر کو غلط کوڈ لکھتے ہیں تو کیا ہوگا. آپ کو اسٹینڈرڈائزیشن کا پتہ ہے کہ پہلے ڈیولپر کی اور 100ویں ڈیولپر کی جو کوڈ کوالٹی ہے وہ سیم ہوگی, اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کہتے ہیں. اور اسٹینڈرڈائزیشن کیسے کریٹ کی جاتی ہے اور اس میں کمپلائنس کیسے چلتی ہے. سو آل دیز تھنگس until or unless if you know all these things then go ahead, you don't need to do the job. If you're pro in these 30 elements, just do that. And if you're not pro in out of those 30 elements, you only know 10 elements, you will sink the money like anything. I got your point. آپ نے مجھے یہ جو جتنے بھی باتیں بتائی ہیں میں کو 10 مہینے لگا کے سیکھ کے آ جاؤں پھر شروع کر دوں. تھیوری پڑھیں گے تو 1 کروڑ روپیہ لگا کے پریکٹیکلی نہیں کر سکتا. آپ کر لیں. مطلب اگر آپ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ تھیوری کر کے آپ SEO کی آئے ہیں اور آپ نے سرٹیفکیشن کی اور میں نے آپ کو ویب سائٹ دے دی ہے تو کیا ہوگا آپ کو؟ ڈبو دوں گا. ڈبوا دیں گے, خراب کروا دیں گے نا. اس کی بیک لنکنگ بھی خراب کریں گے, سارا کچھ خراب کریں گے. اور جب کوئی 10ویں 12ویں پروجیکٹ پہ پہنچیں گے پھر آپ کو چیزیں ہونی شروع آئیں گی. 50واں پروجیکٹ جب کریں گے تو پھر رزلٹ نکلے گا, پرو ہو جائیں گے. اسی طرح ہی جو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ نے بزنس کرنا ہے یو ہیو ٹو بی پرو ایٹ اٹ, ایکسلنٹ ایٹ اٹ. ایون آئی گیٹ فیل ٹوڈے ان ڈوئنگ بزنسز اینڈ دوز بزنسز جس میں میں پرو نہیں ہوں کیونکہ مجھے شوق ہے
پیسے ہیں چلو ادھر بھی لگا دیں ادھر بھی لگا دیں. یہ سارے کام میں نے بھی کیے ہیں اور آلموسٹ سارے ڈبوائے ہیں میں نے بھی پیسے ڈبوائے ہیں. The only business where I make money is where I'm pro at, where I'm good at. So you should only spend your time and money where you are pro at. بالکل. ان کی باتوں سے اور یہ ساری چیزوں سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. اگر آپ نے ٹائم گزارنا ہے, اگر آپ کو ٹائم صحیح سے گزارنا آتا ہے اور چیزوں کو صحیح سے امپلیمنٹ کرنا آتا ہے, تب جا کے آپ بنتے ہیں. حمید بھائی, اسی طرح میرے ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے 2013 یا 2014 میں سافٹ ویئر کمپنی اسٹارٹ کی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے چیزیں کی, پیسے بھی لگائے ہوں گے, آپ سے زیادہ شاید بڑے پروجیکٹس بھی اٹھائے ہوں گے, لیکن ہر کوئی حامد محمود کی طرح سکسیزفل نہیں نظر آتا یا نہیں ہو پاتا. تو اس کا کوئی مسٹیک ہے, کوئی پٹ فال ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ باقی کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اور آپ جیسے کوئی 2-4 لوگ آگے نکل کے آتے ہیں؟ وہ کیا ایسی چیز ہے جو باقی ایجنسی کے لوگ مس کرتے ہیں؟ I think the most important thing in the business is the sales and lead generation itself. Okay. آپ دنیا کا کوئی بھی بزنس اٹھا لیں, if you are delivering gold or if you are hiding gold, if you're selling gold but you don't know how to get the customers who want the gold, unfortunately it's not going to work. So a lot of companies جو کہ شاید ایک آدھے کلائنٹ پہ انہوں نے 100 ڈیولپر دے دیا, 50 ڈیولپر دے دیا اور پھر وہ کلائنٹ چلا گیا سال 2 سال 5 سال بعد, اس کے بعد پروسیس نہیں سیکھا. A lot of companies who do the referrals, اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا, پروجیکٹ آ گیا, اور جب وہ نہیں کہے گا تو کیا ہوگا, پروجیکٹ نہیں آئے گا. سو جو سکسیزفل 7, 8 اور 9 فگر ان ڈالرس کمپنیز ہوتی ہیں, کیونکہ میں گوروں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, وہ کبھی بھی انسان کے اوپر نہیں چلتی ہیں. دے ورک آن دا پروسیسز. اسپیشلی آپ 7, 8 فگر پہ آپ چلے جاتے ہیں تو دین دیر از, ٹھیک ہے آپ ریفرل کو بھی آٹومیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو لیڈ جنریشن کو آٹومیٹ کرے گا. سو نمبر 1 اسکل دیٹ یو نیڈ ٹو لرن از lead generation itself. So there is a cycle کہ آپ نے client کو, there should be a continuous flow of projects, there should be a continuous flow of business, there should be a continuous flow of purchase that has to be done and under very controlled circumstances. کہ let's say اگر آپ کے پاس 10 لیڈز آ رہی ہیں اس میں سے آپ ایک کلوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ کی پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے, so you have to work, you have to be very calculated about کہ اگر میں 10 لیڈس لے کے آ رہا ہوں, ایک پروجیکٹ کلوز ہو رہا ہے تو پروبیبلی آپ کو 100 لیڈس لانی پڑیں گی. ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے ٹو آن بورڈ ٹو مے بی ہیو 50 to 100 لیڈس اے ڈے. رائٹ, 50 to 100 لیڈس اے ڈے کا مطلب ہے کہ آلموسٹ 5 سے 10 پروجیکٹس اے ڈے. سو دیٹ اسینشلی مینس کہ اس کے لحاظ سے میں اپنی پروڈکشن کو بھی بڑھاؤں گا, اینڈ دیٹ اسینشلی مینس کہ ٹوڈے آئی ایم گڈ, آئی کین ناٹ بی انوالوڈ ان ٹو دا مائکرو مینیجنگ. سو number 1 thing is strong sales process, lead generation process, and that process should never stop. There should be at least 10 to 15% cost of marketing that should always be there. And number 2 thing is that have strong point of contact team, project management team جس کو آپ کہتے ہیں, میں اس کو point of contact کہتا ہوں, جو کہ اس کو ڈیڈیکیٹڈلی ہینڈل کر رہے ہوں گے. اینڈ دین یس, جو آپ کی ڈلیوری ہے, دس از واٹ آئی تھنک کہ آپ ان ہاؤس بھی کر سکتے ہیں, آپ آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از the lead gen and where that is being cooked, the communication between the client and yourself. And one of the reason I can outshine is yes, we are always very honest. جب میں آپ نے شروع میں سوڈو کی بات کی تو سوڈوز وغیرہ یہ بھی یوز کرتے ہیں. بائی دا وے میں نے اس کا فتویٰ لیا ہوا ہے, اینڈ دے سیٹ کے جو کچھ اسلامک نیمز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, نووا ہے, جولف ہے, جیکب وغیرہ. اینی ویز آپ یہ, کیونکہ اگر میں آپ کو ببلو کہہ دیتا ہوں, سو دس کوڈ بی یور نک نیم, سو دوز کوڈ بی دا نک نیم ایز ویل. پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو دین یو ہیو ٹو ٹیل رائٹ, دین یو ہیو ٹو ٹیل آنیسٹلی. اینڈ وی ٹیل آل آف اوور کلائنٹس کہ ہمارا, کیونکہ مینہٹن میں بھی آفس ہے, فزیکل آفس ہے, ویگس کے اندر فزیکل آفس ہے. If somebody wants to meet there, we meet there. And then they ask کہ بھی operations کہاں سے ہوتا ہے, تو we clearly tell them کہ ہمارے operations پاکستان میں ہے. So we never lie. We keep the ethical values intact. And from there, they trust you more. When you tell about, the negative aspects about yourself, not the positive aspects, so sometimes it gives you more money. And you have to be, blind on that. So ethical values, strong lead generation process, strong delivery model, and then scale from there. And very good customer support too. ٹھیک ہے, These are the differentiators.
اچھا حامد بھائی، میرے سے اگر کوئی پوچھتا نا قاسم، دیر واز ون تھنگ جو مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا، میں نے محنت بڑی کی، میں نے کام بہت کیا، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے پیسے لگائے، کمائے، ایڈجسٹ کیے، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے گا کوئی ایک ایسی چیز جو تمہیں لگتا ہے کہ تم باقیوں سے بہتر بنا رہی تھی تمہیں، تو میں شاید جواب دوں گا کنسسٹنسی، یا میرا ایک اسکل ہے کنسسٹنٹ میں بہت ہوں، میں ڈٹرمائنڈ بہت ہوں. تو ہماری آڈینس کو بتائیں کہ کیونکہ ایک ایسی چیز جیسے کہ شاید کہ آپ کہیں گے کہ قاسم میری بک ریڈنگ کی ہیبٹ تھی جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا، کوئی ایک ایسی چیز جو ایک تھی اور وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑی اینڈ یو اسٹیڈ ود دیٹ، اور اس نے آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا رول پلے کیا تھا؟ آئی تھنک کہ اپنی ویلیوز کے اوپر اسٹک کر دینا. میں نے اپنے پرسنل ریلیشن شپس، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، بزنس ریلیشن شپس، اپنے دوست گنوائے ہیں صرف اس وجہ سے، ایون کلائنٹ بھی میں گنوا سکتا ہوں اس وجہ سے کہ آئی ہیو ٹو اسٹے آن دا رائٹ پاتھ. اچھا، میں آپ کو بڑی مزے کی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیز آپ گنوائیں گے یا جو لوگ آپ کو گنوائیں گے، نمبر ون کہ وہ آپ کے لیول کے نہیں ہیں، مطلب دے آر ناٹ میڈ فار یو. اینڈ نمبر ٹو، آپ کا ان سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، بٹ ٹو ٹرسٹ ایون یور کمپیٹیٹرس ول آلسو ٹرسٹ آن یو کہ یار اگر بزنس کرنا ہے تو پھر یہی بندہ ہے، بیکاز وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا. ایسے ہی ہے. ہاں، میرا اس سے اختلاف ہے بیکاز یہ سخت بہت ہے، اس کے اندر ایکس وائی زی اور پرابلم ہے، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے گا. سو ون تھنگ جو میں کوشش کرتا ہوں، اگین آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اٹ، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ویری ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ دس، کہ میں نے اس کو ادھر سے ادھر نہیں ہونے دینا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، ہمارا جو سافٹ ویئر پرو کا ہے، اس میں ہمارا ٹرن اوور نہیں ہے. آلموسٹ نو ون لیو اس. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آئی ٹی کی کمپنیز میں سوئچ اوورز ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ Maybe they are not comfortable working there, اور comfortability کسی بھی ہمیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ because they are comfortable with you. Why؟ یہ تو آپ ہی ایکسپلین کریں گے نا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم اسے کمٹ کرتے ہیں ہم ان سے اس کو زیادہ دیں، پیسوں کے اعتبار سے، کمٹمنٹ کے اعتبار سے. اوور کمٹ نہیں کرتے، جتنا کمٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو پتہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ایون میرا بھائی بھی کام کرتا ہے، آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارا آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی تھی تو میں نے اس کو بہت ڈانٹا تھا، اور آج تک میں بھی وہ مجھے گلا کرتا ہو، بٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. سو ایون اف، چاہے میرا وہ بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرے قریبی کیوں نہ ہو، وین اٹ کمس ٹو جسٹس تو پھر کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے. سو دس از ویئر یو نیڈ ٹو بی ویری اسٹک آن دس. اینڈ آئی تھنک کہ اس وجہ سے پیپل کین فیل اٹ. یور اسٹیک ہولڈرس پرابیبلی، آج میرے پاس آپ آئے ہیں، یو آر کمفرٹیبل. ہم نے ڈفرینٹ وینچرس میں بھی کام کیا ہے، تو یو آر کمفرٹیبل بیکاز یو نو کہ یار یہاں سے کام آگے پیچھے نہیں ہوگا. ہمارے مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے بزنس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، بٹ یو نو کہ یار یہ چیز یہاں پہ نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. سو ان دی اینڈ بزنس کو ہم جوڑنے کے لیے وہ کیا ایک چیز تھی جس کو ہمیشہ آپ نے ویلیو کی ہے، ایک آپ کی رسپیکٹ اور ایک انٹیگریٹی. تو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بزنس کے اندر، یہ دو ہی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اس کے بعد جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دی ہے، بٹ دیز آر دا مین کورس جو کہ لوگوں کو اور کلائنٹس کو آپ کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے ہمیشہ. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل پارٹ میں بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ اٹس اے پوڈ کاسٹ، آئی کین ناٹ کور آل آف دا آسپیکٹ. ہی از رائٹنگ اے بک جس میں میرا خیال ہے کہ وہ سارے اینگلس ایک ایجنسی کو سیٹ اپ کرنے سے لے کے اس کو بنانے اور اجاڑنے سے نکال کے دوبارہ بنانے تک بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہوں گی. موونگ ٹورڈز دا لاسٹ سیکشن آف دا پوڈ کاسٹ، ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کی، بات کرتے ہیں پالیٹکس کی، اور آئی ہیو سین یو ہیو سم انٹرسٹ ان دا پالیٹکس بٹ یو رن اوے فرام اٹ. اور انٹرسٹ بھی رن اوے بھی کرتا ہوں بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کو پتا ہے یار دس از ناٹ دا رائٹ انوائرمنٹ فار می، لیکن پھر آپ یہ سوچتے ہیں یار میں انوائرمنٹ بنا ہی لیتا ہوں. تو ان ساری چیزوں میں وٹ ڈو یو تھنک کہ جیسے آپ نے کہا کہ یار میں امریکن ایئرپورٹ سے جب پاکستانی ایئرپورٹ پہ آتا ہوں آئی فیل دا ڈفرینس، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اینڈ پہ ایک ڈفرینس ایریڈیکیٹ کرنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں جیسے آپ کے سب آرڈینیٹس اگر 100 کے قریب ہیں تو دیر از اے چینج گوئنگ ٹو بی ریپلیکیٹڈ ان دیم ا بٹ، جیسے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو پولیٹیکل اسٹیٹ ہے ہماری اس ٹائم چل رہی، اور یہ پچھلے دنوں جو پاور بریک آؤٹ ہوا ہے
یہ سارا آؤٹریج ہوا ہے, ہمارا سارا بزنس اور بہت ساری چیزیں, جیسے آپ نے ہمیں ایک دفعہ شغل میں ٹونٹ بھی کیا کہ یار لاہور میں تو جنریٹر ہوتے ہیں تو یہاں آ جاؤ. تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ تو بات کرتے ہیں کہ $2 بلین کی اکانومی میں کنٹریبیوشن آئی ٹی کی, وی شوڈ انکریز اٹ, وی شوڈ میچ ود انڈیا, تو اس کے اوپر کیا آپ کا ان پٹ ہے؟ میں ایک عالم کے ساتھ بات کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی چیز سمجھائی. میرا آپ سے کوشچن ہے, آپ آئی ٹی کی کمپنی کو رن کرتے ہیں, آپ انسٹیٹیوٹس کو رن کرتے ہیں, پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے یا کہہ لیں کہ امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے آپ آج کے دن میں گیون یور پاورز کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوشچن ہے, آپ نے ایگزیجریٹ نہیں کرنا, جتنی پاور ہے آپ آج کے دن میں بتا دیں بس. مینس ٹو سے کہ واٹ آئی کین ڈو فار دا مسلمس, فار پاکستان, فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان, اس کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے, آئی ٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے. آف کورس آئی ٹی کو بہتر کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھے گی, پیسے آئیں گے تو پاکستان کی کرائسس بہتر ہوں گے, وٹ ایور. وٹ ڈو یو تھنک یو کین ڈو ایز آف ٹوڈے given your current existing powers to make the things better? Actually, when it comes to me, تو میں تو کہیں نہ کہیں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ یار when it comes to پاکستان لفٹنگ, تو میں نے ریسنٹلی ایک فاؤنڈرس کا گروپ ہے امریکن ہی, ان کے ساتھ اپنی اسٹڈی شیئر کی تھی کہ یار میں نے 2 لاکھ روپے سے اپنا کام شروع کیا تھا اور میرا جو اینول ٹرن اوور ہے وہ 2.5 کروڑ روپے کے قریب ہے, جس میں میں نے اسکریچ سے بلڈ کیا اور میں نے کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں لی اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو دے اپریشیٹڈ می ان اے وے کہ یار تم نے اگر $800 سے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا اور آپ 1,10,000, ہاں تو میں اس طرح کے پوائنٹ آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. ایک امیج بہتر کریں گے آپ, امیج کو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے بہتر کرنا پڑتا ہے. دین آبویسلی جو ہمارے اینڈ پہ ہے کہ ہمارے ارد گرد ہماری سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں ہم ان کو بہتر کریں بائی گیونگ دیم. آپ کے آفس میں ہوں گے لوگ, آپ کے محلے میں لوگ ہوں گے, ڈیفینیٹلی رشتے دار کو مینٹور کریں گے. اور دا تھرڈ تھنگ آئی کین ڈو از کہ میں فار ایگزامپل جو میں شاید پرائمریلی اگر پہلے نمبر پہ جاؤں گا تو میں شاید اپنا سسٹم جو ہے مجھ کیونکہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں تو میں زکوٰۃ کا سسٹم سب سے پہلے بہتر کروں گا, کیونکہ میرا وہاں سے مینٹل ایبلٹی سیٹ کیسے ہو سکتا ہے. میں پورے پیسے اپنے دینا شروع کروں, اپنی زکوٰۃ. باقی کیسے دیں گے؟ باقی کون سے؟ مطلب میں ابھی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, جب میں زکوٰۃ دوں گا تو وہ کمیونٹی میں سرکولیٹ ہو رہی ہے نا, کیونکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ایگزامپل بنیں گے. تو سو کوئک, تو آپ پاکستان کی امیج کو اپنی کیپیسٹی میں رہ کے ٹھیک کریں گے, آپ اپنے ریلیٹیوز اور امپلائیز کے اندر رہ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ زکوٰۃ دیں گے بھی, اور زکوٰۃ کے سسٹم کو جہاں تک آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے اس کو ٹھیک کریں گے. اس طرح پاکستان کو بہتر کریں گے. تو ابھی آپ نے مجھے یہ 3 چیزیں گنوائی ہیں جو کہ آپ کی کیپیسٹی میں ہے. اب آپ وٹ ڈو یو تھنک, بیکاز میں نہیں بولوں گا, اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جتنا آپ مجھے دیکھتے ہیں, پھر میں آپ کو آخر میں اس کا آنسر آپ کی بات کر دوں گا, جتنا آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میرا ملٹی نیشنل ایکسپیرینس, آئی بین ٹو 12 کنٹریز, میں نے علماء کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہوا ہے, اور کمپنیز کو میں بک لکھ رہا ہوں, مینٹرنگ سیشنز کرتا ہوں, اور آئی لو پیپل ٹو. وٹ ڈو یو تھنک آئی کین ڈو ایٹ ایز آف ٹوڈے؟ I think what you are doing in the form of Ethical Pro, this is what you could do in a good way. اور آپ میں جو بہتر سمجھتا ہوں, جس طرح ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ you need to mentor the agency owners, the guys who are trying to do something like you. لیکن کیونکہ صحیح بات بتانے والا کوئی بندہ نہیں ہے, and I have always found you telling the right thing to the people. تو یہ دوسری چیز right away آپ کر سکتے ہیں. Mentor to the IT companies ہو گیا, اور مینٹور اوور آل پاکستان فار ایتھیکل ایشوز. میں نے ویب سائٹ بنا دی, میں علماء کے پاس جاتا ہوں, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں پھر کمپنیز کے پاس جاؤں گا, ان کو ریکویسٹ کروں گا. اور کیا لگتا ہے آپ کو؟ یو کین ڈو اے لاٹ, لیکن آج کے دن میں وہ لسٹ ڈاؤن کروں گا تو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ شاید یو کین بیکم دا فیس آف پاکستان ٹو پریزنٹ ان اے وے کہ یار میں نے آئی ٹی میں یہ چیزیں کرنے کے بعد اب میں یہ چیزیں یہاں پہ چینج کر دی ہیں تو میں پاکستان کا امیج بہتر باہر انٹرنیشنلی کر سکتا ہوں, بیکاز یو ٹریول دیئر. اینڈ دا فورتھ تھنگ آئی تھنک یو کین ڈو از کہ جو امپاورمنٹ ہے کسی بھی قسم کی, وہ ایجوکیشنل فارم میں ہے یا جو برج بننے کی فارم میں ہے, کہ اگر یار گورنمنٹ کی کوئی بات نہیں سنتا اور گورنمنٹ میں کوئی بات نہیں سنتا اور آپ یہاں سے بیٹھ کے کوئی بات
بنا سکتے ہیں کیونکہ یو سٹ ود دوز پیپل, سو یو کین بی اے برج ایز ویل. آئی کین بی اے برج. تو آپ نے مجھے 4 چیزیں بتائیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کا نا ایک قانون ہے قاسم, کہ آپ نے مجھے 3-4 چیزیں بتائیں, آپ نے میرے بارے میں 3-4 چیزیں کہیں. جب انسان اپنی کیپیسٹی, کیونکہ میں ابھی کوئی ایم این ایم پی اے تو نہیں ہوں, میں کوئی سینیٹر شپ میں تو نہیں ہوں, لیکن آج جتنی میری کیپیسٹی ہے, جب انسان اپنی کیپیسٹی کو یوز کرتے ہوئے اس کو بیسٹ امپلیمنٹ کرتا ہے with pure intentions, what I'm doing right now, apart from my business, اس میں where I'm making money is free of cost. آپ کا جو میں نے ایونٹ کیا تھا, so میرے سے a lot of people ask me کہ how it was funded. It was funded by Hamid Mahmood. Why I did that, کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک ethical revolution ہے. جب آپ اپنی کیپیسٹیز کے اندر رہتے ہوئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے, and Allah likes it. Right. اور پھر آپ کو اٹھائیں گے اور آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھول دیتے ہیں. تو ٹو آنسر یہ کوشچن, اگر آپ کوئی امپیکٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, سو ڈو وٹ ایور یو کین ڈو ان دا بیسٹ فارم, اور آگے کے راستے خود بخود کھولتے چلے جائیں گے. I don't want to be an MNA. I don't want to be an MPA. I don't want to be a senator. What I want is impact. For impact, I'm telling you this in a very straight way. For creating a positive impact, اگر آپ مجھے کہیں گے حامد صاحب, اگر آپ گن پکڑ کے آفس کے باہر بیٹھ جاتے ہیں 12 گھنٹے, ٹھیک ہے, اس سے پورے پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے اندر ایک پازیٹیو چینج آ جائے گا. ٹرسٹ می, میں گن پکڑ کے باہر بیٹھ جاؤں گا کیونکہ آپ نے مجھے ایک گارنٹی دی ہے. لیکن آپ مجھے کہتے ہیں حامد صاحب وہ فلاں جگہ آپ نے بیٹھنا ہے, وہاں سے اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پازیٹیو امپیکٹ آ جائے گا. اب وہ کیا ہے, وہ سیٹ ہے, وہ جگہ ہے, وہ کچھ بھی ہے, حلال پازیٹیو لیگل کی بات کر رہا ہوں میں وہاں پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. So the aim is not the seats, not the place, not the money, but the impact. اور اس امپیکٹ کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پاور دی وہ میں کروں گا. ویری گڈ. میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اینگل سے آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور ہوپ فلی ہماری آڈینس کو بھی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی, اینڈ دے ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یو, کیونکہ آپ آلریڈی ہمارے برانڈ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. چیٹ پوڈ از آر نیو برانڈ. اس میں آپ کا جب پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوگا تو وی ول ڈیفینیٹلی ہیو نیومرس کویسچنس فار یو. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ ہمارے کنیکٹڈ رہیں اور لوگوں کے کمنٹس کا جتنا رسپانس آپ دے سکیں ان دی فارم آف ویڈیو میسیجز. آپ پہلے بھی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ تنگ نہیں ہو کے جواب دیتے ہیں, دیٹس اے گڈ پارٹ آف یورس. تو ایک فائنل میسیج ہماری آڈینس کے لیے اگر آپ کو دینا چاہیں, 1 لائنر 2 لائنرس کے, یار دس از لائک دا کرکس آف مائی لائف, جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور وہ ایک ریفرنس دیا لاسٹ ٹائم کا, تو یہ ایک ہمارے پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کرنے کے لیے 1 لائنر 2 لائنر آپ دے دیں کہ یار میری زندگی کا کرکس یہ ہے. جی دیکھیں, میں آپ کو اس کو ریپ اپ کروں گا, اور کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا, جو سننے والے ہیں اس کو بے شک لکھ لیں. آپ کی جو ویلیو کریٹ ہوتی ہے وہ نالج سے ہوتی ہے. You become powerful with the knowledge. Right. I literally mentor entrepreneurs in the US. MashaAllah. میرے پوڈ کاسٹ وہاں پہ ہوتے ہیں, میں ان کو سیشنس دیتا ہوں, 1-to-1 سیشنس بھی ہوتے ہیں, میں ان کو ساتھ اپنے لے کے چلتا ہوں. And they want to ask me کہ آپ سکسیزفل بزنس کیسے کرتے ہیں. اینڈ ہم پاکستانی, آپ نے میری پوری بیک گراؤنڈ اس پورے سیشن میں سنی. So the differentiator is, what is the differentiator? Values. Knowledge, okay. ٹھیک ہے. نمبر 1 thing that you guys need to understand, that everyone needs to understand is کہ آپ نے ہر وقت اپنے نالج کو بڑھانا ہے. ایک نالج, یس دین کا نالج, جہاں سے آپ کی ایتھیکل ویلیوز بڑھیں گی, اور ایک ٹیکنیکل نالج جو کہ ڈیمانڈنگ ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی از ڈیمانڈنگ, اس کی سرٹن ٹینز آف آگے سے فیلڈ ہے, اور میں اس میں نہیں جاؤں گا. آپ نے نالج کو بڑھاتے جانا ہے. نمبر 2, آپ نے جب ایکسپوئر لے رہے ہونا ہے تو آپ نے نمبرس نہیں گننا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم یو ول گین دا ایکسپیرئنس انٹل یو بیکم آ پرو. نالج انٹل یو بیکم دا پرو. اس پرو بننے کے لیے آپ نے نخرے نہیں کرنا ہے.
Once you have those two things, then you will tag the ethical values. Then you will stay out of your comfort zone. The day, ابھی آپ نے میرے سے کیا کہا تھا, ایک بڑا اچھا سی ای او تھا, مڈ سائز کمپنی تک اچھا رہا, فالو اپ لیتا تھا ٹیم سے. اس کے بعد کیا ہوا, فالو اپ لینا چھوڑ دیا, کمپنی گر گئی. وہ فالو اپ لینا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہی وینٹ انٹو comfort zone. دا کمفرٹ زون. کمفرٹ زون میں نہیں جانا. جو چیز چلتی رہتی ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے, جو رک جاتی ہے اس میں اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے. Right. ہمیشہ اپنے آؤٹ آف اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہنا. دیر از اے لاٹ ٹو ڈو فار یور کمپنی, فار یور سیلف, فار یور فیملی اینڈ فار دا کمیونٹی ایز ویل. کمیونٹی کا تو اتنا کام ہے کہ آپ جتنا بھی کریں وہ ختم نہیں ہوگا. سو یو ول اسٹے آؤٹ آف یور کمفرٹ زون, یو ول بی ڈیلیجنٹ, اینڈ لاٹ آف تھنگس دیٹ یو نو, ٹرائی ٹو گیو پیپل, ٹرائی ٹو گیو دا نالج ٹو دا پیپل, اینڈ میک دا پیپل successful, because there is a karma which is, if you let down the people, they will let you down. If you make them successful, or you try to make them successful, or you hope to make them successful, you will be Successful. you will definitely be successful. Yeah. Because 90% will regard, yes there will be 10% جو کہ آپ کو خراب کریں گے, جو اس کو abuse کریں گے, but you will make others successful. اینڈ امنگ یور ٹاپ لیڈرس, جو آپ کے آرگنائزیشن کے ٹاپ کی پلیئرس ہیں, ہمیشہ ان کو خوش رکھا کریں, اور ان کو بھی مینٹور کرتے رہا کریں, ان کو بھی ٹرین کرتے رہا کریں. اینڈ دین کریٹ اے سسٹم آف جسٹس with everyone. I think with all of these combining values and things, you can be the best in the society and in your company as well. All right, thank you so much. So that's it from this more than amazing podcast, and I think you people have learned a lot. If you want to learn about such more amazing people, if you want to explore multiple topics, if you want to learn more about digital things, business, entrepreneurship, so keep connected, stay connected to this channel. We'll be keep posting you with this these kind of great podcasts. Thank you so much. Bye bye.